जी हाँ नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान के होस्ट हैं फरहान अली वारिस और जुगन काजिम। व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपसे बात करना चाहूँगी स्टाइलों की। जो चाहो वो पाओ और हैशटैग मेरी मीठी ईद, हैशटैग मेरी मीठी ईद इनका इस बार का हैशटैग है। पहले से ज़्यादा, पहले से ब्रिलियंट और वंडरफुल कलेक्शन जो है वो लॉन्च हुई है स्टाइलों की। अब की ईद वेयर में आप देखेंगे बिल्कुल एक नई वैरायटी, नए डिज़ाइंस। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि और इनके जो ट्रेंडी शूज़ हैं, जैसे कि अभी मैंने भी बहुत ही इनकी कंफर्टेबल सी एक चप्पल पहनी हुई है विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड एज अ मदर मुझे पता है कि जब मैंने बच्चों वगैरह के साथ ईद के मौके पे निकलना होता है तो जी तो चाहता है कि इंसान कुछ फैंसी या कुछ प्यारा इस तरह का पहने, लेकिन वो हील के साथ होता है तो इशू होती है। बट स्टाइलों की सबसे अमेजिंग बात यह है कि चाहे हील्स हो, सॉफ्टी हो, चप्पल हो, सैंडल हो, आपको बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ आपकी पसंद के मुताबिक मिलेंगे एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। ईद 2022 स्टाइलों की जो नई कलेक्शन है, हमें पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और बाय द वे, लेडीज़ अगर चाहती हैं कि वो स्टाइलों से परचेस करें जाके शूज़, तो वहाँ पे शूज़ के अलावा आपको मिलेंगे, जैसे ये शूज़ हैं, आपको बहुत खूबसूरत वार्डरोब भी मिलेगी, आपको बैग्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको परफ्यूम्स भी मिलेंगे, बॉडी मिस्ट भी मिलेंगे, ज्वेलरी एंड बच्चों की कलेक्शन भी। सो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022। आइए बढ़ते हैं अब हम अपने हिमानी के सेगमेंट की तरफ और एक्सक्लूसिव इंटेंस EDT लिमिटेड एडिशन परफ्यूम, ये वसीम बदामी का जो है वो लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है फॉर हिम। ये देखिए और कितना खूबसूरत है और बेसिकली माइक बना हुआ है और इट्स ब्यूटीफुल। इसकी बड़ी फ्रेश सी एक्वेटिक सी स्मेल है, हलाल है 100% और लॉन्ग लास्टिंग इसका सेंट है। तो हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कि आप जाके परचेस कीजिएगा एक्सक्लूसिव इंटेंस बाय वसीम बदामी, राइट। सो एक तो ये हो गया। उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी है कि हिमानी जो है, आपको पता है, हमेशा बड़े रनाउन नामों के साथ काम करता है और हमारे बहुत ही प्यारे भाई फरहान अली वारिस की भी अपनी लाइन आ रही है हिमानी में FAW के नाम से। बहुत जल्द इन द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ 2 months लॉन्च हो जाएगी बाय हिमानी, 100% हलाल। उसके अंदर ऑफ कोर्स परफ्यूम्स भी होंगे, फीमेल्स के लिए भी, मेल के लिए भी, उसमें बॉडी मिस्ट भी होंगी और उनकी कलेक्शन में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। और हमारी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द, क्योंकि फरहान भाई की अपनी ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, तो इनकी कोई क्लोथिंग लाइन भी निकले। तो फरहान भाई के लिए बहुत सी तालियां, क्या बात है। और व्यूअर्स, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारी प्यारी सी प्रोफेसर सलमा खान ने। और क्योंकि वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे ये गिफ्ट हैम्पर्स देने के बाद, तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हमारे साथ हैं। और कौसर भाई आप तो हैं ही हमारे साथ, तो आइए ऑडियंस की तरफ चलते हैं और कुछ तोहफ़े अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचाते हैं। ये लीजिए आपके लिए हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ये भैया आपके लिए, ये भैया आपके लिए और ये भाई आपके लिए, और ये प्यारे से जो यंग मैन है पीछे उनके लिए भी, ये बेटा आपके लिए। और इतनी मासूम सी शक्ल बनाई है तो चलो उधर भी दे देते हैं हम। ये लो बच्चे आपके लिए, और कोने में जो एक मासूम सा बच्चा बैठा है उसको भी पकड़ा दे, उनको पकड़ाते हो। और ये वाला और भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। जी मेरे प्यारे भाई डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रोज़ बरोज़ लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं, लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं ज़ाहिर है, और उनके पास ज़ाहिर है एक वसीला है अल्लाह का विर्द करने का, उन वज़ाइफ का, कि जिसके ज़रिए उनकी मुश्किल को आसानी हो सके। तो कुछ सवालात आए हैं जिनमें से एक सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ। इसने लिखा है कि मैं जो भी काम करता हूँ, ठीक, या जिस काम में भी हाथ डालता हूँ, वो पूरा नहीं होता या उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जिससे सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ठीक, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इसके लिए हदीस पाक में एक बड़ा ख़ास वजीफ़ा है और वह अल-कासिम हबीबुल्लाह, कासिम हबीबुल्लाह, कि मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। तो अगर ये कसरत के साथ पढ़ेंगे कि 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें
1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں ابل درود پاک پڑھ کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا یہ کنٹینیوٹی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بیچ میں اگر کوئی کام آئے تو روک اگر ہو سکتا ہے کہ 500 مرتبہ الگ پڑھ لیں، 500 مرتبہ الگ پڑھ لیں، لیکن زیادہ کنٹینیوسلی پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے ایک کام کی طرف، تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو یعنی جو بھی آپ وظائف پڑھیں اس پہ توجہ یہاں رہے، یعنی کہ ذہن میں کچھ چل رہا ہے آپ گنتی پوری کریں، بالکل بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا بھیا ایک بات بڑی پیاری جو علی وقار ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی تھی شروع میں چاہوں گی کہ جو لوگ نہیں شروع سے دیکھ رہے ان کے لیے ریپیٹ کر دیں کہ وظائف کی طرف جانے سے کیا چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے پہلے؟ جی ہاں وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لازماً فرض کر دی گئی ہیں آپ کر، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بنیادی آپ کا کھانا پینا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑی سی کبھی ایڈیشنل ڈشیں لے لیتے ہیں، کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ فرائض ہیں آپ کے، کھانا پینا بنیادی مثال ہے، فرض ہیں وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، جن حرام کاموں سے اللہ اور اللہ کا رسول روکتے ہیں ان حرام کاموں سے آپ نے رکنا ہی رکنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم منافقت کا دروازہ کھولیں اور ہم کہیں گے نیکیاں اپنی جگہ، یہ سارا کچھ اپنی جگہ، ایسا نہیں ہوتا۔ تزکیہ تقویٰ اور تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ اچھائیاں کرتے جائیں، برائیوں سے رکتے جائیں، تمام بنیادی فرائض ادا کریں۔ اس کے بعد اضافی طور پہ جو وظائف ہیں قرآن اور سنت کے اس کو اڈاپٹ کریں اللہ تعالیٰ کی اضافی تائید کے۔ اچھا اس میں ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا کہ ایک سوال آیا تھا کچھ دن پہلے، یہ وہ پوچھ رہے تھے کہ رمضان میں کوئی نیک عمل کریں، جیسے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا کئی رکعت کا ثواب ملتا ہے، ایک کوئی نیک کام کیا اس کا 1000 درجے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح کہ اگر رمضان میں کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو صرف اس گناہ کا ثواب ملے گا یا وہ بھی 1000 گناہ سزا؟ زیادہ گناہ بھی زیادہ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ ہم اس کے ریورس کیوں نہیں سوچتے؟ مثلا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر کسی نے یتیم کی یا کسی غریب کے ساتھ مدد کی تو اس کا یہ اجر ہے، اور اگر کسی نے دھکا دیا ہم یہ بیان نہیں کرتے اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا گناہ ہے، یعنی کہ اگر ہم غلط کریں گے تو اس کا بھی 10 گنا زیادہ۔ اچھا چلے سوچنا پڑے گا اپنی زندگی کے بارے میں مجھے۔ قصور سے کال ہے محمد شفیق کی۔ السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام۔ بھائی اپنے ٹی وی کی والیوم بند کر دیں کیونکہ ہمیں ڈبل آواز آ رہی ہے میرے بھائی، اور یہ بتائیے کہ آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ اپنا سوال بتائیے بھائی۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے محمد عدیل اس کا نام ہے۔ اچھا۔ اور وہ پڑھائی کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتا، شرارتوں میں لگا رہتا، میں جو سمجھاتا ہوں وہ سمجھتا نہیں ہے۔ ایج کیا ہے اس کی؟ ایج کی ہے 14 سال۔ 14 سال، ٹھیک ہے، آپ آن ایئر دیکھیں، ہم آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں میرے بھائی۔ ہاں جی محمد عدیل 14 سال۔ بالکل میں سمجھ گیا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الانشراح، جیسے سورت بھی ہے وہ آپ پڑھ لیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، 7 دفعہ یہ پڑھنی ہے، اور ساتھ معلمن یا علیمو یا معلمو یا علیمو یا معلمو، اس طرح یہ پڑھنا ہے کہ 1000 مرتبہ ورد اس کا کرنا ہے، یا علیو یا معلمو یا معلمو یا علیمو، یہ کرنا 7 دفعہ وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس کو پانی وغیرہ دودھ یا چائے وغیرہ پہ دم کر کے نا وہ بچے کو پلائیں، اور ساتھ اسے کہیں محنت بھی کریں، ساتھ وہ جو کام ہے وہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ یہ جو چیز ہے روحانی وظیفہ یہ بھی ساتھ کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہت اس میں۔ سب سے پہلے بچوں کی، جس پر جو جگن اکثر کچھ نہ کچھ ہماری بہن فرماتی رہتی ہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر بچہ ضدی ہے، شرارتی ہے، توجہ نہیں دے رہی، تو میں وظیفے سے وہ کبھی ڈائیورٹ نہیں ہوگا۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو مطلب اس پر تھوڑی کاؤنسلنگ کریں، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے اچھے طریقوں سے اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں، پھر ان کو ڈائیورٹ کریں، ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور علی بھائی زمانہ بدل گیا ہے، دیکھیں وہ جو ہم جب چھوٹے تھے ماں باپ ایک آنکھ اس طرح کر کے اٹھا کے دیکھتے تھے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا ترا نکل جاتا تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ سو بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق اس قسم کا ڈیولپ کرنا چاہیے، جس طرح فرمان بھائی آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا ایک لاڈ پیار والا، ایک دوستانہ والا ایک ایلیمنٹ ہے۔ تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا، ہم اپنی اگلی جنریشن کو، کیونکہ ان کا بھی اپنا ایک دماغ اور ذہن ہے، وہ بھی فرق ایک مختلف انسان ہے آپ سے، وہ آپ کی فوٹو کاپی نہیں بنیں گے اور وہ ساری چیزیں نہیں کریں گے جو آپ کے خواب ادھورے رہ گئے، کیونکہ ان کے اپنے خواب ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے نا کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے تربیت، کیا بات، بے شک، اور جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے بڑوں کا آداب وہ تو ہمیں سکھانے، لیکن
وہ جس انداز سے پڑھائی کرنی ہے، جیسے اب اسکولنگ سسٹم چینج ہوتا جا رہا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا وہ سسٹم اب نہیں رہا، لیکن اگر اب ان کو ہم صرف کتابوں میں ہی رکھیں اور ٹیکنالوجی کی طرف بالکل نہ لائیں کہ صرف کتابوں ہی کی حد تک رہ جائیں تو بھی وہ بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ آڈینس میں سے کچھ لوگ سوال کرنا چاہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں، کوئی پریشانی ہے تو محمد حسین آزاد صاحب۔ اچھا یہ اس میں نا ایک ایڈ کر دوں، یہ بچوں والا نا اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں جو انہوں نے بتایا، اس کے ساتھ ایک ایڈ کر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے پہلے ان سے رائے پوچھی، انہوں نے آیت پڑھا، ایک جملہ بولا، وہ قرآن میں ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بے شک آپ ذبح کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ آیت بگڑے ہوئے بچے کو سنوارنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ بالکل جی آڈینس میں کوئی ہے سوال کسی کا؟ آپ کا نام بھائی؟ جی فراؤ حسین نام ہے میرا اور فیصلہ آباد سے ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ ایک سوال ہے میرا کہ جو بے روزگار بچے ہیں آج کل کے جوان، ان کے لیے محنت تو کرتے ہی ہیں اور پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی کوئی پریشانی کا حل بتائیے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، اس میں ایک وظیفہ ہے بڑا خاص، حسن حسین میں باقاعدہ امام ابن جزری نے اس کو نقل کیا ہے، تو اس میں دعا کیجئے اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، کہ باری تعالیٰ جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، جو اس کا شر ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو یہ کثرت کے ساتھ اگر پڑھیں گے، کوشش کر لیں کہ 1000 مرتبہ، ایسے آج کل رمضان شریف ہے تو اس میں جتنا زیادہ عبادت کر لیں گے، جتنا زیادہ اس میں وظیفہ کر لیں گے، جتنا زیادہ عمل کر لیں گے نیک، اس کا بدلہ بھی اس کا ملے گا۔ تو یہ پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت علی کے صحابی تھے، حضرت ابو ذر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دعا اللہ نے عطا فرمائی، اللہم انی اسألک الغنی عن الناس، اللہ نے مجھے یہ الہام کیا، ولی تھے، بزرگ تھے، صحابی تھے، فرماتے اللہ نے مجھے یہ الہام کیا کہ تو لوگوں سے غنا، یعنی لوگوں سے وہ جو غرض ہوتی ہے بے نیازی مانگ، میں تجھے اپنی جناب سے عطا کروں۔ واہ، اچھا حفیظ کی کال ہے ساہیوال سے، سوری مجھے بتاتے ہیں کال کا، تو میں آپ لوگوں کی بات کٹ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، اب کال کے ذریعے ہوں یا لائیو۔ میری بھی ویسے ایک لسٹ ہے مسائل کی، لیکن میں بریک میں ڈسکس کروں گی۔ حفیظ کی کال ساہیوال سے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم حفیظ جی بھائی۔ جی وعلیکم السلام جی آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا نا، میں شاپ پہ صبح کھولتا ہوں، آگے میں بیٹھ جاتا ہوں، میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سارے دن بیٹھتا رہتا ہوں، صفائی بھی نہیں کرتا، آگے تالا لگا کھولتا ہوں تو پھر میں بیٹھا ہی رہتا ہوں۔ مجھے یہ برائے کہ میرا کام کرنے کو میرا دل کرے، میں آگے شاپ کھولتا تو بیٹھ جاتا ہوں، کام کرتا رہتا ہوں، کام پہ جاتے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا کام میں، اور دل بھی نہیں چاہ رہا۔ یہ سب سے بہترین جو وظیفہ قرآن پاک کا ہے اور وہ دل لگانے کا بھی ہے، اور اصل چیز یہ کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا وظیفہ کریں اول آخر درود پاک پڑھ کر، اور یہ 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، تو یہ جو 700 مرتبہ جو آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، تو انشاءاللہ تعالی دل بھی لگے گا اور کاروبار کو بھی دل کرے گا اور عبادت کو بھی دل کرے گا۔ تو اس میں رکھیں اور ساتھ یہ وظیفہ شامل، ایگزیکٹلی نماز کی پابندی لازمی، جی تب انشاءاللہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ یہ بڑی پیاری بات وہ کی۔ ایک ہمارے اشفاق صاحب تھے، اشفاق صاحب زاویہ والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں سکون نہیں آتا، تو انہوں نے کہا سکون سے نماز پڑھنی شروع کر دو۔ اچھا میرا بھائی بھابھی کو مارتا ہے، اچھا بائی دا وے یہ انفارچونیٹلی بہت سے گھروں کا معاملہ ہے کہ کوئی ایک انسان جو ہے وہ گھر کی کسی خاتون کے اوپر تشدد کرتا ہے، اور بائی دا وے ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ شوہر پہ خواتین بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں، تو یہ کوئی ایک ان نون اور ان ہرڈ آف بات نہیں ہے، ہم کیونکہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو کسی کو بھی اگر ہاتھ اٹھانے کی عادت ہو، کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے، بھابھی ہماری بہت اچھی ہیں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں، گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں ایسے انسان۔ بڑا اچھا کویسچن ہے، اور آپ کی بات صحیح کی کہ بہت سارے جو مسائل ہیں گھروں میں اس طرح سے رونما ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نا جو خاص وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ ہے جس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو بیسک ریزن اس کی بنتی ہے نا وہ غصہ ہے۔ اگر اس کو انسان قابو رکھ لینا تو یہ چیزیں پھر نہیں ہوتی، مار کٹائی نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو وہ قرآن پاک نے کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جب آپ تو غصہ آئے تو اس کو کنٹرول رکھیں، قابو میں رکھیں، اور دوسرا ہے کہ دوسرے کو معاف کر دیں۔ یہ اگر ہماری ہیبٹ بن جائے، یوز ٹو ہو جائیں، ایک تو اپنے غصے کو قابو رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کر لے کوئی زیادتی بار اس کو معاف کر دے، اس کو احساس ہوگا، آئندہ اسے اوائڈ کرے گا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، یہ اگر یہ 21 مرتبہ پڑھی جائے اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور 40 دن کا یہ وظیفہ کیا جائے۔ اچھا یہی وظیفہ جو آپ نے بتایا ہے اس سے کا تو ایک سوال بھی یہی تھا، تو اس میں بھی کیا
کہ میرا دل بہت سخت ہے, بہت غصہ آتا ہے, جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, تو اس کے لیے بالکل اس کے لیے یہ کر لیں, اور ساتھ یا کبیر ہو, ہاں ساتھ ایک اس میں یہی والا وظیفہ, یہی والا وہ کر لیں, قرآن پاک کی آیت وہی رہے, لیکن ساتھ کر لیں یا کبیر ہو یا کبیر ہو یا کبیر ہو, چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بلند ہے, بلندی والا ہے, عظمت والا ہے, شان والا ہے, تو ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کریں, تو اپنی لجاجت کا ذکر کریں, اپنی مسکینی کا ذکر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے مانگ رہے ہیں اور ہم بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, تو باری تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دے. تو دونوں چیزیں اگر کریں گے تو اللہ پاک جلد از جلد اس کو حل فرمائے گا. ایک بچے نے سوری آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ جڑا مانا سے, عظیم نام ہے ان کا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی عظیم صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی مس, میرا نا بچہ ہے 4 ماہ کا, محمد ریاض, تو وہ نا رات کو 9 سے 11 بجے تک بہت روتا ہے, بہت زیادہ روتا ہے, اتنا شدید روتا ہے کہ زبان ہی منہ میں نہیں ڈالتا, تو اس کے لیے تو کوئی وظیفہ بتا دیں. یعنی کہ رات کو ہی روتا ہے 9 اور 11 کے بیچ میں, اور باقی سارا دن ٹھیک رہتا ہے؟ دن میں کھیلتا بھی ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ روتا ہے, دودھ بھی نہیں پیتا, کوئی چیز جیسے مرضی اس کو بہلا لے بالکل نہیں بہلتا ہے, بس رو ہی جا رہا ہے, اسٹل روتا ہی رہتا ہے. آپ بتا دیں نا کل جو آپ نے اس کا میڈیکل فیکٹ بنایا. ہاں جی وہ دیکھیں نا, ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے کل 1-2 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی بھائی. ایک تو ڈاکٹر جو ان کے پیڈیٹیشن ہے نا, جو بچوں کے مالج ہوتے ہیں, ان کے پاس لے کے جائیں, پراپر مستند ڈاکٹر کے پاس, اور ان کو بتائیں یہ والا معاملہ. ہو سکتا ہے کہ رات کو جب وہ سوتا ہو اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتی ہو. دیکھیں بچوں کے رونے کے صرف 3-4 ریزن نہیں ہوتے اتنے چھوٹے بچے کے. اوبویسلی جو روحانی ریزنز ہیں ان کی تو ہم ابھی بات کریں گے. یا تو طبیعت خراب ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ بتا نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پیمپر گیلا ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ کوئی بچہ تکلیف میں ہے, یا اس کی نیند کا ٹائم نکل گیا اور بچہ چڑ گیا. ہو سکتا ہے کہ بچے کو نیند 8 بجے آتی ہو, آپ 9 بجے سلا رہے ہیں, اس وقت تک بچہ چڑ چکا ہوتا ہے. تو کچھ ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے. اینڈ آف کورس جو وظیفہ بتا دیں. جو پہلے میں نے عرض کیا تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو یہ جو توکل ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر, چونکہ کرنے والی جو کارساز ذات ہے, اومنی پوٹینٹ, قادر مطلق, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا اس میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توکل کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ باری تعالیٰ یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو سولو کر دیں, اس کو حل کر دیں. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اول آخر درود پاک پڑھ کر اس کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے, 700 مرتبہ, اور یہ 70 دن تک یہ وظیفہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ان بٹوین یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے آخر پر ایک ہم بات کو ختم کرتے ہوئے جنرل بات بھی کر لیں کہ کچھ وظائف تو ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم فکس کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ سادہ ہیں, وہ ذرا ڈرتے ہیں, اس کے لیے پڑھا نہیں جا سکتا. قرآن اور سنت پورا کا پورا شفا ہے, پورا کا پورا شفا ہے. کچھ لوگ بزرگوں نے, کچھ صحابہ نے, کچھ اہل بیت کے افراد نے, حضور علیہ السلام نے خود کچھ تعین کر دیا. تو اس لیے کچھ جنرل وظائف ہوتے ہیں, وہ کسی بھی حوالے سے پڑھے جا سکتے ہیں. مثلا حضرت مولا علی سے ایک بندہ آیا پوچھنے, اس نے کہا جی میں پریشان رہتا ہوں, آپ نے فرمایا استغفار کرو. دوسرا آیا, اس نے کہا جی میری رزق کی تنگی, آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرے آیا, اس نے کہا جی میری فصلیں جل گئیں, آپ نے فرمایا استغفار کرو. تو لہٰذا استغفار ایک ایسا, آپ نے پوچھا, جو بعد میں صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایک ہی وظیفہ 3 بیماریوں کا فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ان تمام کا علاج اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہے. چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو استغفار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں رکی ہوتی ہیں, استغفار کرنے سے وہ اللہ اپنے فضل کو نازل فرما دے. تو استغفار کی بھی کثرت رکھیے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت رکھیے. یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمہ وقت پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب, ڈاکٹر پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, جو وظائف ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں وہ اگر آپ کو دوبارہ سے ریکال کرنا ہو, سننا ہو, تو A+ انٹرٹینمنٹ کے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی کچھ دیر بعد, تو وہاں سے آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد آتے ہیں, دیکھتے رہیے نور رمضان.